कंसेंसस हो गया है। इंशाल्लाह ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला को पेश कर दी जाएगी। कंसेंसस वाली बात कि जी दोनों मिलकर कोई ऐसा फैसला कर लें, ऐसा नहीं है, और आप देखेंगे कि जल्द उसका फैसला आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। प्रोग्राम की ओपनिंग में से अंदाज़ा हो गया नाज़रीन को भी और आपको भी कि हमारा मौजू आज का क्या है। डॉन लीक्स रिपोर्ट जो हुकूमती मंजूरी के बाद जारी की गई, उसका नोटिफिकेशन, और उसके बाद पाक फ़ौज का जो रद्द-ए-अमल आया एक ट्वीट की सूरत में, और फिर उसके बाद जो पैदा हुई सूरत हाल है, उस सब को आज हम प्रोग्राम में ज़ेर बहस लेके आएंगे। बिलखुसूस उस पाक फ़ौज के एक ट्वीट को बैनुल-अक़वामी मीडिया ने कैसे देखा, उस पर किस किस्म की ख़बरें और तबसरे जो हैं वो शाया किए गए, वो प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। लेकिन कुछ देर पहले आपने देखा चौधरी निसार साहब मुखातिब थे वाह कैंट में, जो वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ मज़दूरों से, क्योंकि यौम मई भी है, उस हवाले से तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ मुझे इब्हाम पैदा किया गया मज़दूरों के यहाँ, हमारे यहाँ के सिक्योरिटी थ्रेट है, ख़ुद कुछ हमला हो सकता है, लिहाजा आप वहाँ ना जाएँ बेहतर है। तो समझ नहीं आ रही कि क्यों और किन नादान लोगों ने इब्हाम पैदा किया। आपका काम तो रिपोर्ट देना है, जाना ना जाना मेरा काम है। और फिर उन्होंने कहा अगर वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे हसास इलाके की सिक्योरिटी को बेहतर नहीं किया जा सकता या यकीनी नहीं बनाया जा सकता तो बाकी क्या हाल होगा। लेकिन उनकी तकरीर जो कि भी ख़त्म हुई, उससे कुछ तासुर मिला जैसे वो किसी को मुखातिब कर रहे हैं। कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं उस पर? पहले मजदूरों को मुखातिब कर रहे होंगे जो उनके सामने बैठे हैं। ठीक है। देखिए बात, आज तो 1 मई है ना जी, मजदूरों का आलमी दिन है। दुनिया भर में मजदूर जो हैं इस दिन को मनाते हैं और पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, मगर छुट्टी मनाकर मनाया जाता है। और पाकिस्तान में तो गरीबों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर बड़ी सियासत हुई है और पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई तो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया। और जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब बरसरे इक़्तिदार आए तो मार्शल लॉ का डंडा उनके हाथ में था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आए थे और उन्होंने बिला सोचे समझे पाकिस्तान की जो सनतें हैं उनको नेशनलाइज कर लिया, यानी उन पर कब्जा कर लिया। और फिर सरकारी अफसर जो हैं उनका इंतज़ाम चलाने पर मामूर कर दिए गए या कुछ उनके हमनवा जो हैं अफराद उनको मुकर्रर कर दिया गया या मंजूर नज़र अफराद को। और इस तरीके से पाकिस्तान से सनतकार भी भाग गए, सरमाया भी भाग गया और पाकिस्तान आज तक हम उसके असरात से निकल नहीं सके। और अगर ये नेशनलाइजेशन ना होती और पाकिस्तान की मईशत जो है उसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, तो आज पाकिस्तान भी जनूबी कोरिया और मलेशिया की तरह खड़ा होता और 200-250-300 अरब डॉलर इसकी भी एक्सपोर्ट होती। लेकिन ये बड़ा अलमिया है कि मज़दूरों के नाम पर कायम होने वाली हुकूमतें और मज़दूरों के नारे लगाने वाली हुकूमतें, उनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो मज़दूरों को गरीब करके जाती हैं, कंगाल करके जाती हैं। और आज भी आप देखें मुल्क में जो सनत साजी का जो आलम है और सनतकारी का जो आलम है तो वो हमारे सामने है। और ये जो कब्जे हुए, नेशनलाइजेशन हुई और लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो उस तरह नहीं हुई। होना तो ये था ज़मीनें जो हैं वो तकसीम होती, ज़रूरी ज़मीनें लोगों में, मगर वो वादे के मुताबिक उस तरह तकसीम नहीं हुई। नीम दिल्ली से कुछ इस्लाहात की गई मगर सनतें जो हैं बर्बाद हो गई। और अब आप देखें कि इस वक्त हम जो पनामा पर बहस कर रहे हैं ये सब उसी नेशनलाइजेशन के नताइज हैं। अगर लोगों के कारखानों पर कब्जे ना होते और उनका पाकिस्तान में सनत का सरमायाकारी जो है उससे यकीन ना उठता, वो बाहर ना जाते और सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल ना होता। और ये शरीफ फैमिली जो है इसके तो मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब वहाँ गए, मेरा ख्याल तो खाली हाथ गए। और मैंने तो सुना है कि उनको यानी जो BCCI है उसने सरमाया फराहम किया उनके तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए। बहुत से लोग और भी थे, हबीब फैमिली, हबीब बैंक उनका था, दूसरे बहुत से दरबदर हुए और बैरून मुल्क पहुँचे। तो मेरा गुजारिश ये है कि
اب وہ سارا جو طلسم تھا ان نعروں کا وہ اپنا اثر کھو چکا ہے، اور آج مزدوروں کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ صنعتیں لگیں گی، سرمایہ کار سرمایہ لگائیں گے، روزگار ان کو بھی ملے گا۔ تو یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، جو خوشنما نعرے جو ہیں قوم کو کس جہنم میں دھکیل کے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہمارے کارکن جو ہیں وہ باہر گئے، بیرون ملک گئے، ہمارے ذہین لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہ بیرون ملک چلے گئے، برین ڈرین جسے کہتے ہیں۔ تو بڑے اثرات ہیں اس کے۔ چودھری نثار علی صاحب نے آج اپنے میرا خیال واہ جو ہے اس میں خطاب کیا ہے مزدوروں سے۔ اب چودھری نثار علی صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ کون ان کو کہہ رہا تھا کہ یہاں نہ آئیں، کون ڈرا رہا تھا۔ کوئی ڈرنے ورنے والے تو ہیں نہیں، اداروں کی رپورٹس تھیں، اور ادارے جو ہیں اچھا ایک تو انہوں نے آج صبح سے یہ کلیئر کر دیا تھا نا، ان سے منسوب بیان چل رہا تھا کہ نہیں میں بالکل نہیں گھبراؤں گا اور میں ضرور جاؤں گا۔ ان کے ساتھ دو اور وفاقی وزراء بھی تھے، رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا ضرور ہم جائیں گے۔ اور ان کا بالخصوص یہ جملہ صبح سے کوٹ ہو رہا تھا کہ اگر اس طرح کی حساس جو جگہ ہے اس کا سیکیورٹی یقینی نہیں بنائی جا سکتی تو پھر باقی ان کا پھر سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ اور وہ اپنے خطاب میں انہوں نے بار بار اس جملے کو دہرایا، مخاطب کیا، تو یہ تو کھلے عام انہوں نے بات کی۔ نہیں بالکل، دیکھیے عوام کی طاقت جو ہے اس کا مقابلہ تو کوئی دوسری طاقت کر نہیں سکتی۔ اور جو قومیں ہیں نا، قوموں میں ایک فوج کی طاقت بھی ضروری ہے اور عوام کی طاقت بھی ضروری ہے، اور عوام کی طاقت نہ ہو تو فوج کی طاقت کس کام کی، اور فوج کی طاقت نہ ہو تو عوام تو ٹینکوں پہ بیٹھ کے نہیں جائیں گے کہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں متوازی طاقتیں ہیں، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے ان کو یعنی یہ روکا جائے، رابطہ عوام کی مہم نہ چلنے دی جائے، پتہ نہیں کچھ نہ کچھ عناصر ایسے ضرور ہیں جو اس پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں اور اس کو قید کرنا چاہتے ہیں یا محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی تقریر سے، اور بالخصوص آج کچھ دیر پہلے صوبائی وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب بھی مخاطب تھے ایک جگہ، ان دونوں کی تقاریر سننے کے بعد کچھ یہ تاثر آیا، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ شاید حکومتی جو پوزیشن ہے پرسوں کے بعد وہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کس طرح لے کے حالات کو جانا ہے، اور کہاں رکنا ہے، کہاں تھوڑا جھکنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً کرنا چاہیے، سول حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے اور ہمارے دفاعی اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، دستور کے تابع اپنے اپنے فرائض اپنے اپنے دائرہ کار میں ادا کرنے چاہیے۔ دیکھیے یہ یعنی ایک متحارب طاقتیں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی معاون طاقتیں ہیں۔ جس طرح باڈی ہے نا انسانی، اب دیکھیں اس میں جگر کا ایک اپنا رول ہے، دل کا ایک اپنا رول ہے، معدے کا ایک اپنا رول ہے۔ یہ ایک دوسرے کی معاونت سے ایک باڈی کو طاقتور بناتے ہیں اور صحت مند بناتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر اور ایک دوسرے کے خلاف جذبات کا اظہار کر کے طاقتور۔ اگر معدہ کہے میں تو ہضم نہیں کروں گا، اور آپ کے دانت کہیں میں تو لقمہ نہیں چباؤں گا، اور ہاتھ کہیں میں تو لقمہ نہیں اٹھاؤں گا، تو یہ تو پھر تماشا بن جائے گا۔ پھر اسی طرح انسانی معاشرہ بھی جو ہے اس کو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ قطع کلامی معذرت شاہم صاحب، تماشا تو بن نہیں چکا؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں جو پلندہ ہے، میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ پلندہ ہے وہ جو بین الاقوامی میڈیا پورٹلز پر، اخباروں میں، مختلف نیوز سائٹس پر جو چھپا پرسوں سے لے کے آج تک، وہ اکٹھا میں نے کیا، تو اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، خود تو نہیں کہہ رہا۔ مطلب یہ جو ٹویٹ ہوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے، جس میں یعنی وزیر اعظم ہاؤس کا جاری کردہ جو سو کالڈ نوٹیفیکیشن ہے، یعنی یہ ایک انٹرنل میمو تھا اصل میں، اس کو مسترد کر دیا گیا کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے بہت ہی میرا خیال استعمال کرنے والے کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکا اس کی شدت کا۔ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ ہاں، تو وہ اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان پر تو شکایت نہیں، پاکستان کا تو بات ہی اس کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں جو ادارے ہیں سول اور ملٹری وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں، یہاں فوج کی بالادستی ہے، اور یہ جو ڈان لیکس پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو رپورٹ چھپی تھی اس وقت جس پر اتنا تنازع کھڑا ہوا، اس کا میسج بھی کیا تھا؟ اس میں کہ یہی تھا نا کہ سول ادارے جو ہیں اور فوج کے ادارے جو ہیں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں، اور سول ادارے اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ ہم آہنگی نہیں کہنے کی کوشش کی تھی اس کا خلاصہ تو یہی تھا، جس پر بہت برا منایا گیا ہمارے فوجی حلقوں کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک کمیشن بنا ہے اور اب اس کی رپورٹ آئی ہے اور اس کے کچھ نہ کچھ پہ عمل ہوا ہے،
ہمارے پرویز رشید صاحب اس کی نظر ہو گئے, طارق فاطمی صاحب اس کی نظر ہو گئے, راؤ تحسین صاحب صاحب اس کی نظر ہو بلکہ گئے. راؤ تحسین صاحب کے حوالے سے یہ بھی خبر سننے میں آئی تھی, مصدقہ تو نہیں ہے البتہ, کہ وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ یہ وجہ جانی جائے کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا, کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے اب وہ رپورٹ تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم دیکھیں کہ بھئی ان کا قصور کیا ہے, انہوں نے کیا رول ان کا کیا ادا کیا. جو چھپا ہے اخبارات میں اور میڈیا پر جو آیا وہ یہ ہے کہ ان پر الزام یہ خبر رکوا نہیں سکے. جب رپورٹر نے اس سے رابطہ کیا یا ان سے بحث کی تو ان کو رپورٹر, اب یہ جو لوگ اخبارات کو جانتے ہیں, ان کے میکنزم سے واقف ہیں, وہ تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. بہرحال ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ عدالت میں جائے. راؤ تحسین جو ہے, دیکھیے حکومت کے ایک عہدے پر فائز تھے نا, حکومت ان کو ٹرانسفر کر سکتی ہے لیکن ان کو کسی ایسی سزا نہیں دے سکتی جو جرم ثابت نہ ہو, یا ایک ایسا جرم جو مبینہ طور پر جرم ہو. جہاں تک طارق فاطمی صاحب کا تعلق ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹی تھے, اور یعنی ان کا بھی ایک خلا پیدا ہوگا خارجہ امور کے معاملے میں. مجھے دیکھیں وہ ان کا بڑا حصہ عمر کا روس میں, یعنی سوویت یونین میں گزرا ہے, روس میں گزرا ہے, پھر چائنا میں, اور وہ روسی زبان جو ہے اس پر بڑی قدرت ہے ان کو. فاطمی صاحب, ہاں جی, تو یہ جو ڈپلومیسی ہماری ہو رہی تھی اس میں ایک بڑا رول تھا, یعنی روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ. تو بہرحال حادثے بھی ہوتے ہیں اور حادثوں میں پھر صدمے بھی اٹھانے پڑتے ہیں. اس سے قطع نظر تو ہم نے تو اب مناسب یہ ہوگا کہ گورنمنٹ وہ رپورٹ جو ہے پبلک کر دے, یا اس کے مندرجات جو سزا سے متعلق ہیں وہ کر دے, ان کی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں اس سے ازالہ ہو جائے گا جو ڈیمیج ہوا ہے. دیکھیں یہ تو ایک مختلف چیز ہے. اب یہ جو بین الاقوامی میڈیا میں جو تبصرے اس پر ہوئے, پہلے دکھانا دیں ذرا تھوڑا سا آپ کو, ساتھ ساتھ اس کو ذکر بھی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے واشنگٹن پوسٹ نے سٹوری چھاپی, اور مور اور لیس شامی صاحب تقریباً ایک جیسی سرخیاں تمام جو ہم نے 8 سے 10 اخباروں کا انتخاب کیا, ایک آدھا لفظ آگے پیچھے وہی ہے جو مفہوم ٹویٹ کا آتا تھا کہ کس طرح سے پاک فوج نے وہ جو نوٹیفیکیشن سے ریجیکٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ادارے ٹویٹس پر بات, یہ واشنگٹن پوسٹ ہم چلا رہے ہیں اس کی لنک کیا ہے جی, کہ پاکستان کی فوج نے جو پرائم منسٹر نواز شریف ہیں ان کا جو فیصلہ تھا اپنے ایڈوائزر کو سیک کرنے کا وہ مسترد کر دی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ ذکر کیا اپنے تبصرے میں کہ اس سے یہ بہت ایویڈنٹ ہو گیا کہ رفٹ جو ہے سول ملٹری تعلقات میں وہ ابھر کر کھل کر سامنے آ گئی. اور یہی نہیں بلکہ ان اخبارات نے, جیسے کہ اگلا اخبار جو ہم دکھا رہے ہیں وہ نیو یارک ٹائمز ہے, انہوں نے ساتھ میں پھر پورا سیاق و سباق اس خبر کا جو ماضی تھا وہ بھی, اور پھر جو سول ملٹری ان کا بھی کی وجہ سے اب کہ پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے وہ ملٹری پریشر کو محسوس کر رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب. باقی اخبارات کا جائزہ بعد میں لیتے ہیں, وہ بھی ٹیلی فون لائن پر آ گئے ہیں کیونکہ آج انہوں نے بھی ان سے کیا تھا بیان. ولین بالا اب ممکن نہیں, اور شاید بات کی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں جہاں سی کی بات ہونی چاہیے, نیشنل تقاضا ہے کہ وہ بات ہے, اور وہ قدیر جو ہے کیونکہ اس ریجیکٹ جو جبکہ یہ ہو چکی کہ وہ اٹھا اس کی جو ہے اس کے شاید جاری کیا ہے. اب
شامی صاحب ہوتا ہے کہ اس وقت اور جو ہے اس وقت جو دہشت آئیڈیل سازی کیا جاتا یہ کوئی نہیں ہے. یہ دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ ہماری جگہ پہ جو ہے نا وہ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کی پریشانی جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ کوئی احاطہ نہیں ہو پا رہا. ہم اس کے اوپر بالکل پریشان نہیں ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے یہ بات پہنچی ہے یہ نہیں ہے ان کو اب جو وہ مشن کے مر جائے گا جو ہے کر دیا ان کا اس کو ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب ہم کچھ بین الاقوامی اخبارات کا جائزہ لے رہے تھے, مختصر ذرا اس کو بیان کرتے ہیں. نیو یارک ٹائمز دیکھ لیجئے گا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم عہدیداروں کو فارغ کرنا بھی فوج کو شانت نہ کر سکا, اور وہ تمام کہانی بیان کی انہوں نے جو ماضی میں بھی پاک فوج اور سویلین گورنمنٹ کے درمیان تعلقات کی رہی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اے پی کی جو سٹوری ہے اس میں انہوں نے شعیب نثار کو کوٹ کیا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ حالات یہاں تک آ پہنچے. پھر دا ٹربیون نے ایک بھارتی اخبار ہے شامی صاحب, اس نے کہا کہ فوج نے مسترد کر دیا جو اقدامات نواز شریف حکومت نے کیے تھے ڈان لیکس کے حوالے سے انکوائری ملنے کے بعد, اور کہا کہ شریف حکومت پھر کرائسس کا شکار ہے. گو کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آرمی کا رد عمل سخت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وی او نیوز کو جو وائس آف امریکہ نیوز ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد اب قیاس آرائیاں جنم لیں گی جس سے حالات مزید خراب ہوں گے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں رائٹرز کو, تو انہوں نے بھی نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کو نمایاں طریقے سے انہوں نے اس کو شائع کیا اور کہا کہ نسبتاً بہتر ریلیز کیا نہیں شائع کیا نا اپنے اس میں ویب سائٹ پہ. اچھا ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں نسبتاً بہتر سول ملٹری تعلقات تھے اور ایسے میں اچانک ایک بڑی رفٹ پیدا ہو گئی ہے. پھر یہ انڈیا ٹی وی ہے, اس کی ویب سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھتے ہوئے تلخ تعلقات ہیں جو اس بات کی غماز ہیں کہ پاورفل فوج موجود ہے. اور ہندوستان ٹائمز ہے, یہ کہتا ہے کہ پبلکلی ریجیکٹ کیا گیا ہے جو حکومت کا نوٹیفیکیشن تھا اسے. اس کے علاوہ الجزیرہ نے بہت تفصیل سے سٹوری چھاپی اور انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق فوج منتخب سویلین حکومت کے تابع ہے. تو ہم نے یعنی الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ جس نے سٹوری فائل کی, اس نے جو پاکستان کے آئین کے مطابق سوال پوچھا کہ یہ جو ریجیکشن آپ نے کی ٹویٹ کے ذریعے یہ کیسے انٹیلڈ ہے. اس کا جواب وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں دیا گیا. اس ٹویٹ کے اوپر انہوں نے کیوری ڈالی تھی. خلیج ٹائمز نے بھی اسی خبر کو نمایاں کیا اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ریجیکٹ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کی جو سیک کرنے کے آرڈر ہیں 2 کلوز ایڈز کو. اس طرح سے این ڈی ٹی وی ہے, انہوں نے بھی سٹوری شائع کی اور پھر انہوں نے بالخصوص 1999 کے جو واقعات ہیں اس کو کوٹ کیا اور کوئی تشبیہ دینے کی کوشش کی. تو یہ تو وہ صورتحال تھی جو بین الاقوامی میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملی, لیکن پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پر نیوز پر سیاستدانوں کے ہاں وہ ٹویٹ ہی زیر بحث رہا. کس حد تک سبکی ہوئی پاکستان کی ریاست پاکستان کی؟ نہیں سبکی تو اس میں ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے, جو دنیا میں الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سول اداروں کو اپنے زیر دست رکھنا چاہتی ہے. اب یہ تاثر جو ہے یہ نہ فوج کے لیے بہتر ہے
نہ ریاست کے لیے بہتر ہے. دیکھیے اگر سول حکومت جو دستور کے تحت قائم حکومت ہے وہ ایک بالادست ہوتی ہے یا طاقتور ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے دفاع کو بھی مضبوط کرتی ہے. Very true. تو یہ فوج کی اپنے جو مفاد میں بھی ہے اور اپنی طاقت بھی اس کی اس سے منعکس ہوتی ہے کہ سسٹم مضبوط ہو اور فوج اس کا ایک حصہ نظر آئے. فوج کل نہیں ہے. اگر کل نظر آئے تو فوج کی کمزوری ہے اس سے. اور اس لیے یہ بات ہمارے افسروں کو ہمارے جوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے یہ شخصی معاملات نہیں ہیں اور یہ اجتماعی معاملات ہیں, یہ قومی زندگی کے معاملات ہیں. ان میں عجلت نہیں ہونی چاہیے, ان میں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ جنرل میجر جنرل جو آصف غفور ہے یہ ایک اچھے ڈھنگ کے آدمی ہیں. جب ان سے گفتگو ہوتی ہے بڑی ڈھنگ کی گفتگو کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنسز میں اس تاثر کو زائل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. میرا خیال کچھ جذبات میں آ گئے ہیں, کچھ اجلت میں آ گئے. بہرحال جو بھی ہے اس ٹویٹ پر مجھے کافی پاکستانی کے طور پر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر باجوہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں, اس کا سو موٹو نوٹس لیں اس ٹویٹ کا اور خود فیصلہ کریں کہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا. میں کوئی کئی تجاویز پیش کر سکتا ہوں اس وقت لیکن گریز کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں جنرل قمر باجوہ اس کا ازالہ کریں جو کچھ ہوا, جو نقصان پہنچا. لیکن شاہ صاحب آپ یعنی ان کے علم ہی ہوگا نا, نہیں جو بھی ہے کہ پاک فوج کی ترجمانی کی جا رہی تھی. ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ بیانے ہی ان کے علم میں ہوں اور اس طرح سے یعنی ایک ایک لفظ جو ہے ہم ان سے منسوب نہیں کر سکتے. بہت ایسی ہوتی میں صاحب پاکستان کے سے بھی اس کو خود کرے بہتر ہوگا وزیر یا اس سے بہتر یہ کام کیا اقدامات لئے آپ نے ایک ذکر دوسری نظر ثانی شدہ کیا جاری ہونا نہیں, اگلی بات کر رہا ہوں نہیں تو نظر ثانی کس چیز کی جو جاری نہیں کیونکہ وزارت داخلہ نے اس بارے میں اس دن وزیر داخلہ کا بیان آیا نوٹیفیکیشن جاری ہم نے کرنا تھا جو روک لیا گیا. اور پھر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا یہ جملہ تھا اصل نوٹیفیکیشن اس کو آپ دیکھیے, اس کی حیثیت کو دیکھیں, اس کو پڑھیں. وہ انٹرنل داخلی ایک میمو ہے جو نوٹیفیکیشن کے طور پر آ گیا. نوٹیفیکیشن جو جاری ہونا ہے لیکن ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے پھر اس نے بھی اس نوٹیفیکیشن کو روکا ہے. یعنی ایک تو ضرورت تھی نا کہ فوری طور پر جاری ہو جاتا, پھر کچھ اب جو آپ اگر غصے میں کچھ چیز کرتے ہیں تو جواب میں بھی پھر غصہ ہوتا ہے. تو میرا خیال حکومت کے اندر بھی تھوڑا غصہ آیا ہے. انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن روک لو, پھر دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. اس سارے ان حالات میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو رد عمل تھا اس ٹویٹ کے بعد وہ آپ کو کیسا لگا؟ نہیں وہ تو مجھے بہت افسوسناک لگا. دیکھیے عمران خان صاحب ہوں یا خورشید شاہ صاحب ہوں یا اعتدال جو بھی ہوں, دیکھیں یہ ہماری سیاسی جماعتیں کا آج ایک شخص وزیر اعظم ہے کل دوسرا ہوگا. نواز شریف صاحب ہوں یا خورشید شاہ صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ان کا بھی پر تول رہے وزیر اعظم بننے کے لیے, یا بلاول بھٹو, خود عمران خان صاحب ہوں, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, جو وزیر اعظم کا منصب ہے, جو اس کا دفتر ہے, اس کی ایک تقدیس جو ہے, اس کا ایک تحکم جو ہے, اس کا جو وقار ہے, اس کا جو اعتبار ہے, اس کی حفاظت ہر پاکستانی پر لازم ہے بشمول ہماری افواج پاکستان. ان کا ہم اپنا دفتر ہے نا, منتخب وزیر اعظم یہاں بیٹھتا ہے, کوئی اور نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا, ان کی جگہ کوئی اور ہوگا. تو اگر یہ حضرات جو ہیں اس پر بغلیں بجائیں کہ بھئی یہ خلیج گہری ہو گئی ہے اور اس ٹویٹ پر کوئی مسرت کا اظہار کریں کہ حریف کو, مناسب نہیں, تو یہ حریف کو نقصان نہیں پہنچا ہے,
یہ دستور کو اور پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچا ہے. بالکل بالکل. اس لیے ان کی اپنی عزت کو نقصان پہنچا ہے ہر شخص کی. اب وہ جو خلیج ہے سر، اس کو پاٹنے کے لیے اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ ملاقاتیں کی جائیں. نہیں، میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ملاقات کا اگر امکان ہو تو وہ بہتر نہیں ہو جائے گا اس سے؟ ملاقات دیکھیں نا، ملاقات تو وزیر اعظم جو ہے وہ یاد فرما لے باجوہ صاحب کو. اور باجوہ صاحب خود کام کریں، خود یعنی وہ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں اور پڑھے لکھے دانشور ہیں اور ہر چیز پہ ان کی نظر ہے. وہ خود یہ سبکی تو اس سے ہوئی ہے نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کہہ رہی ہے. تو اس کا ازالہ خود ہی کر دیں. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں اس بریک کے بعد آپ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کریں تو ایک تبصرہ کیا کہ ٹویٹ نہیں ذرا ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے آج کی ترجمہ نہیں ہوتی ہے نا کہ اگر احتیاط کیا نوٹس غلطی جو ہے اگر ہو جائے تو چاہے وہ اجتماعی ہونا چاہیے. لیکن شام صاحب اس ایک ٹویٹ کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ اداروں کو حکومت سے بھی کچھ شکوے ہوں، ڈان لیگز کے حوالے سے کچھ ٹرمز طے ہوئی ہوں جن پہ پورا نہ اتری شکوے تو حکومت. دیکھیں نا، اب جب سفارش آ گئی اس پہ عمل کرنا ہے، مسئلے تو سارے طے ہو گئے، آگے کی طرف بڑھ گئے. اب تو یہ شکوہ ان کو ہے کہ بھئی یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ یہ ڈی جی صاحب جو تھے اس کا حصہ نہیں تھے جب یہ ڈان لیگز آئی تھی. وہ بھی ایک غلط فہمی کی بات تھی. ہم نے تو اپنے پروگرام میں کہا واضح کیا تھا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی تھی کہ جو ٹرمز آف ریفرنس تھے کمیٹی کے اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ اتفاق رائے سے رپورٹ مرتب ہوگی، اور یہ بات درست تھی ان کی. پروگرام شروع میں ہم چلایا بھی. اب چوئی صاحب نے اس کو غلط سمجھا، انہوں نے اس کو غلط سمجھا. دیکھیے بات یہ ہے، یہ ہم ایک ہی کل کے جزو ہیں. اگر ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے برسر عام تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ آئی ایس پی آر کو بھی، افواج پاکستان کو اپنے حق حاصل ہے اپنی رائے دینے کا. وہ رائے جو ہے وہ خط کی صورت میں وزیر اعظم کو بھیجنی چاہیے، ملاقات کر کے وزیر اعظم کو دینی چاہیے، یا جو پراپر چینلز ہوتے ہیں اداروں کے آئی ایس پی آر ان کو چٹھی لکھ دیں. یعنی ساری باتیں درست ہیں، فوج کا یہ حق حاصل ہے. لیکن جب آپ ایک پبلکلی اظہار خیال کرتے ہیں پھر احتیاط کے سارے تقاضے ملحوظ رکھنے چاہیے. تو یعنی اب تو ٹویٹر جو ہے وہ میں ایک اور بات سن لیں نا، ٹویٹر بہت پیچھے نہیں رہ گیا، بہت آگے چلا گیا. ٹویٹر تو اب 24/7 ایک لائیو نیوز چینل کھولنے جا رہا ہے. بلومبرگ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے. وہ تو یہ ٹویٹ کے سے ہٹ کے اب نشریاتی سسٹم جو ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے. اچھی بات ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو دیکھیں ٹویٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگوں کو انفارمیشن جلدی ملتی ہے، بات آپ کی پھیلتی ہے، یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پریس ریلیز جاری کرنا بھی بری بات نہیں ہے، اظہار خیال کرنا بھی بری بات نہیں ہے. صرف آداب، بھئی یہ اینکر تو نہیں ہے نا. ہمارے اگر افواج پاکستان کے ترجمان بھی اینکرز کی طرح ہو جائیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات ہے، الفاظ کے چناؤ پر اعتراض ہے، باقی کسی چیز پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. اب جی لندن سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. ہمارے اظہر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سابق صدر، فوجی صدر جو ہیں مشرف صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، کچھ سیاسی منظرنامہ جو ملک ہے اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا. عمران خان صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نئے اتحاد بنائیں. کہیں وہ خود ان کے اندر کوئی مچلنے نہیں خواہش کی خان صاحب کے ساتھ کچھ؟ ظاہر ہے کوئی راستہ تو ان کو ڈھونڈنا ہے نا. اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ مل جائیں تو وہ پھر وہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے نا، کوئی بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، وہ مشتقاق ہیں مگر آندھی کے ساتھ. اظہر جوید سے خود جان لیتے ہیں. اظہر بتائیے گا کیا کہتے ہیں سابق صدر؟ جی جاوید صاحب، پرویز مشرف صاحب اس وقت بھی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا ہے. یہاں کی پارٹی اے پی ایم ایل کا یہاں پہ باقاعدہ کنونشن ہے اور وہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ 4 شہروں میں جلسے بھی لگنے جا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی جلسہ نہیں کر رہے؟ نہیں، فی الحال یہاں لنڈن میں، برطانیہ میں کر رہے ہیں، برمنگھم وغیرہ میں یہاں سے انہوں نے شروع کی ہے اور تقریباً پچھلے 1 گھنٹے سے وہ میڈیا کانفرنس کر رہے ہیں. صاحب گویا برطانیہ سے کہیں الیکشن لڑیں گے مشرف صاحب؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پرویز مشرف صاحب جو نا ان کو بھی معافی دے دینی چاہیے.
अच्छा, उनके खिलाफ भी मुकदमात वापस ले लें आप और उनको आए शौक पूरा करें, आए सियासत में खुश आमदीद कहें। भाई जब आप इस तरह अगर आप इस रीत पे हम आगे चल पड़े तो फिर बहुत से नाम आएंगे कि उनको भी माफ कर कोई बात नहीं, माफ कर दें। आप तो बहुत को माफ कर चुके हैं। अब तो जो बलोचिस्तान के जंगजू है, बलोच जंगजू है, उनको भी माफ कर चुके हैं। जो तालिबान के जंगजू जो है सरेंडर करते हैं उनको भी माफ कर चुके हैं। अल्ताफ भाई को भी माफ कर दें। नहीं, अल्ताफ भाई अगर माफी मांगे तो उनको भी माफ कर देने में कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन ये उस तरह के हालात पर मुनहसर जो शख्स माफी मांगता है सियासत में, सियासत देखिए एक बहुत चीज, कारे हुकूमत जो है ना वो बड़ी एक मुख्तलिफ चीज है। तो ये जो इख्तियारात रखे जाते हैं माफ करने के दस्तूर में, आखिर वो इस्तेमाल, कातलों को भी तो माफ करते हैं ना सदर मुमलकत। चले दुरुस्त अजहर, ये बताएं अब कि इमरान खान के नाम उन्होंने क्या मशवरे दिए? जी बिल्कुल, उन्होंने बड़े जोर दे के कहा कि इस वक्त थर्ड पॉलिटिकल फोर्स की जरूरत है। उनका ये कहना है कि ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN है वो बहुत स्ट्रांग है, अगर 2018 के इलेक्शन भी हुए तो फिर यही जीतेंगी। उनका ये कहना था इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस दी है, लेकिन वो इसको हरा नहीं सकते। उन्होंने ऑफर की अपनी सर्विसेज और अपनी तजर्बा। उनका ये कहना था कि इमरान खान का जो प्लान है वो फजूल है, अब उन्हें चाहिए कि वो नए प्लान पे काम करे और वो उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि उन्हें कोई शौक नहीं है कि वो असल बात इसी नुक्ते में थी, असल बात इसी नुक्ते में, बहुत शुक्रिया वही जी जो थोड़ा हमने भी तावील घड़ी, वही बात निकली है, बस वही है। तो वो चाह रहे हैं कि उनका शौक भी पूरा हो जाए तो क्या हर्ज है, यानी शायद वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान उन्हें अपना गॉड फादर बना लें। गॉड फादर को वैसे आजकल जो इस्तेमाल है वो बड़ा अजीबो गरीब हुआ है। कैसा रहेगा सर ये अगर मुशर्रफ साहब और इमरान खान साहब? मुझे ये तो इमरान खान साहब और मुशर्रफ साहब का मामला है, मुझे तो इस पर कोई एतराज नहीं है। नहीं वैसे कैसा रहेगा इत्तेहाद, कैसा रहेगा ठीक है जब मिल बैठेंगे दो बड़े? अच्छी बात है, देखें आगे चलाएं मुल्क को, इन चीजों से निकालें। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का खत्म होने वाले शाम साहब, अब आगे क्या होने जा रहा है उस ट्वीट के बाद? किस मामले में? उस ट्वीट के बाद नहीं, हमें तवक्को है कि ये बालग नजरी से फौजी क़यादत भी काम लेगी और वजीर आजम भी जरा वजीर आजम बन के सोचेंगे। देखिए जो सुबकी की बात है ना, वजीर आजम ऑफिस का, उसको आप रिजेक्ट करते हैं, पूरी दुनिया ने उसको ये इंटरप्रेट किया है ना, तो हम तो नहीं कर रहे, वो वजीर आजम हाउस से ये इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही, इसमें ये इंटरप्रिटेशन तो सब दुनिया कर रही है। तो जब ये कर रही है तो ये कोई बायसे इफ्तिखार हो सकता है। उस्मान साहब हारूनाबाद से सवाल के साथ हाजिर हुए। उस्मान साहब मुख्तसर कहिएगा, क्या सवाल है जनाब आपका? सर मैं ये समझता हूँ सर कि नवाज शरीफ साहब की जो गलत पॉलिसी हैं वो सर जो है वो हमारे इदारों को कमजोर कर रही हैं, और सर जो है वो दुनिया के अंदर जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दुनिया में। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। आपकी राय अपनी राय है, ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त भी इसी के साथ खत्म होता है। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।